बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान में 5 जून को लेकर कुछ दावे किए गए। ये दावे तो पूरे नहीं हो सके, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक कैंपेन इस वक्त जारी है पाकिस्तान में मनपसंद सहाफ़ियों के वीलॉग्स के अंदर। और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे दावे किए गए जिसने पार्टी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और एक उम्मीद की किरण आपको ये लोग जगाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये वो लोग मेंबर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को नुकसान पहुंचाया। आपने पिछले कुछ अरसे में इमरान खान और पार्टी की क़यादत के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स देखी हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि आपने सिर्फ फोकस करना है केपी के अंदर, और बैरिस्टर गौहर को मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया गया है। अगर किसी को कोई शक है तो आप इस शक में अब अपने आप को और खुशफहमी में मुब्तला आपने नहीं करना। जो ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त डिबेट जारी थी, मुख्तलिफ कमेटीज़ के अंदर इस मामले को उठाया गया कि बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ाहमत के बयानिए पर गामज़न नहीं कर सके, लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बाहर नहीं निकाल सके, यानी उनके अंदर ये करिश्मा मौजूद ही नहीं है। और जो इमरान खान ने इनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई, शायद ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के अहल ही नहीं थे, लिहाजा इनसे ये ज़िम्मेदारियाँ वापस ली जाएँ। अब इसके अंदर मुख्तलिफ सवालात भी पार्टी के अंदर जो उठाए गए कि अगर इनको चेयरमैनशिप से हटा दिया जाता है तो यकीनन ये एक आइनी मसला बन जाएगा पार्टी के कवानीन के हवाले से, आइन के हवाले से, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जहाँ इस वक्त आपके बल्ले का निशान हो, पार्टी की इलेक्शन के मामलात हों, ये तमाम केसेस चल रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर एक असर आपको नज़र आएगा। हमने इस पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो उन्हें एक नया ओहदा दिया गया और पेट्रोन इन चीफ की हैसियत से तमाम फैसले वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सर यहाँ पे ये आ गई है कि बाहर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने इमरान खान के नज़रिए, इमरान खान के बयानिए को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया, बल्कि पार्टी को नुकसान हुआ है। इस पिछले कुछ अरसे के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तमाम फ़ैसले इमरान खान ख़ुद करेंगे। और अगर किसी को ये गलत फहमी थी कि जमात उसकी है, शेर अफजल मरवत को गलत फहमी थी कि वो इमरान खान से ज़्यादा मकबूल हैं और पार्टी मकबूल इसलिए है क्योंकि मैं मकबूल हूँ, और फिर किसी को अगर बयानात अगर आप सुने तो लोग यहाँ पर कहते हुए नज़र आए कि जनाब मैं चेयरमैन हूँ, तो इमरान खान ने इन तमाम लोगों की गलत फहमियों को दूर कर दिया और आज ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये कहीं पर स्टैंड नहीं करते। आज एक इंटरव्यू अलीमा खान से जब सवाल हुआ कि आप इमरान खान जो पेट्रोन इन चीफ का होता है और बैरिस्टर गौहर कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस वर्कर को और हर उस कायद को, हर उस लीडरशिप को दे दिया, सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप, कि आपको ये वोट इमरान खान की वजह से मिला। आज अगर आप पार्लिमान के अंदर मौजूद हैं तो इमरान खान की वजह से, और अगर किसी को खुशफहमी है तो इससे बाहर आ जाएं। और अब फैसले सारे के सारे इमरान खान खुद करेंगे और इसलिए उन्होंने पेट्रोन इन चीफ का ये ओहदा जो है इसे कबूल किया और अब वो ये तहरीक चलाने चाह रहे हैं। व्यूअर्स, कुछ बातें इमरान खान की उनके ट्विटर अकाउंट से और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप जिन्हें जारी किया जाता है खान साहब की गुफ्तगू को ख़ास तौर पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसमें फिर कुछ हमारे सवालात भी हैं। और मैं जब खान साहब की गुफ्तगू के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिसका एक तकाबली हमने जायज़ा लिया कि कुछ दफ़ा ट्वीट्स के अंदर बातें वो लोग जो मुलाकात करके आती हैं उनसे मैच नहीं करती, तो कहीं ना कहीं अल्फाज का इजाफा आपको नज़र आएगा। और कैटेगोरिकली ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा हुआ, उसकी उन्होंने ये सवाल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम से हुआ कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा जी कि हम तमाम लोगों से जो मुलाकात करके आते हैं बड़ा केयरफुली इमरान खान की ट्वीट को तैयार करते हैं और फिर उसको ट्वीट जो है वो कर दिया जाता है। अब कुछ बातें और फिर कुछ सवालात। खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर गुफ्तगू जो है पाकिस्तान की आवाम के नाम, अब इसे रिपोर्ट किस तरह से किया गया, कुछ वो लोग जो मिलकर आए और फिर इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से, कि इंसानी मुआशरे दो चीज़ों पर चलते हैं, इंसाफ और इखलाकी क़ुव्वत,
تواتر سے مولانا رومی کے قول کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو چیونٹیوں کی طرح زمین پر رینگتے کیوں ہو؟ اس ملک کے آزاد ججز کو پیچھے کر دیا گیا اور سرکاری ججز کو آگے کر دیا گیا۔ آج پاکستان میں کمزور کے پاس کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں۔ ایٹم بم سے قومیں تباہ نہیں ہوتی بلکہ اخلاقیات کی گراوٹ قوموں کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ انتہائی بے شرمی سے اخلاقیات اور جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی کو 14 ماہ سے قید تنہائی میں انتہائی برے حالات میں رکھنے کے پیچھے صرف مجھے سزا دینا مقصود ہے۔ القادر جیسے بے بنیاد کیس میں سزا سنا کر بشرا بی بی کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے، جس میں ان پر اعانت کا الزام لگایا گیا، جبکہ القادر کیس ٹرائل میں پروسیکیوٹرز نے اعانت کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اور پھر خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی۔ عہدے سے برطرفی کا انہوں نے حوالہ دیا۔ زلفی بخاری کے ذریعے پیغام بھیجا گیا بشرا بی بی کو کہ آپا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا۔ میرا سیاسی اور حکومتی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں ملاقات نہیں کروں گی۔ پھر انہوں نے اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل صاحب کا بھی ذکر کیا۔ ذاتیات کی وہ بات کرتے ہیں اور 4 ہفتوں سے جو ملاقات نہیں ہوئی اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اس ملک کو غداری کے الزامات سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی تاریخ سر جو بھی شخص آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کو شیخ مجیب صاحب پسند نہیں تھے، آپ نے کہا کہ غدار ہے۔ آپ کو اکبر بگٹی پسند نہیں آیا تو اس کو غدار قرار دے کر ملک کا بہت نقصان کیا۔ یہ بھی خان صاحب نے کہا آپ نے حملہ کیا، آپ نے خاندان کو مٹانے کی کوشش کی۔ نقصان کس کو ہوا؟ بلوچستان کو، پاکستان کو ہوا۔ آپ نے پاکستان کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ہیرو تھے لیکن آپ نے انہیں زیرو بنا کر پیش کیا۔ ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے وہ جاری کیا جاتا ہے، اس کی اب جو کاپیز ہیں، جو ویڈیو کلپس ہیں، وہ سوشل میڈیا پر آپ کو ملیں گے۔ تو یہ سب کچھ پاکستان نے کیا۔ ہم سر ہیرو بناتے نہیں ہیں بلکہ ہم ہیرو جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دین ہے ہم انہیں تباہ کرتے ہیں۔ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی زیادہ مقبول ہو جائے تو پھر اسے ختم کرنے میں آپ کو کچھ شخصیات تواتر سے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اب پاکستان کے اندر جی 2 چیزیں اس وقت بڑی خطرناک ہیں۔ ایک تو پیکا قوانین کے تحت مقدمات، اور دوسری چیز ہے جی کہ اشتہارات کے ذریعے لوگوں کا منہ بند کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی کو اشتہار دیتے ہیں، وہ اپنا منہ بند کرتا ہے، اور یہ اشتہارات رشوت کا ایک طریقہ کار ہے جو پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کو دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جی جو بھی صحافی آزاد ہے، یا تو وہ بولتا نہیں ہے، اس کو بزور بازو آپ خاموش کرواتے ہیں، یا پھر وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا پھر لوگ کمپرومائز ہو گئے اور ایک صحافیوں کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی۔ خان صاحب نے کہا کہ صحافی بزور جبر یا تو اس ملک بدری پر مجبور کر دیا گیا، چپ کرا دیا گیا، یا اسے اٹھا لیا گیا۔ آزاد صحافیوں کے لیے جیسے زمین تنگ کر دی گئی، ان کی فیملیز کو جیسے ہراساں کیا گیا، ملک کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی۔ ناجائز 26ویں ترمیم، آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم اسی مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے، اور کوئی آواز نہ اٹھا سکے، یہ اس ترمیم کا مقصد ہے۔ بے شرم بے ضمیر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے بادشاہی کے قیام کے لیے بھرپور سہولت کاری جو ہے وہ کی ہے۔ قوم تاریخ کی درست سمت میں کھڑے صحافیوں، وکلاء اور سیاستدانوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ کون آئین اور جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون بادشاہ سلامت کے حکم کی پیروی میں انہیں روند رہا ہے۔ جو سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکے ہوئے ہیں، قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ یہاں پر جو عباسی صاحب ہیں جی، حنیف عباسی صاحب، انہوں نے بہت قصیدے پڑھے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے۔ ان کو سر جو سوٹ کرتا ہے، ان کی سیاست اب کتنے برس اور یہ حکومتوں میں رہیں گے، ایک ٹینیور اور، وہ بھی مانگے تانگے کی حکومت ہوگی، فارم 47 کی حکومت ہوگی، کسی کو کہہ کر آپ وہ حکومت حاصل کر لیں گے، تو یہ آپ کی کوشش ہوگی، لیکن پاکستان کی عوام کبھی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں، چونکہ علی امین گنڈا پور بھی آج مل کر آئے، انہوں نے بہت سخت باتیں کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے اندر 2 گھنٹے عمران خان سے ملاقات ہوئی، عمران خان نے بجٹ پر کچھ ہدایات دی، تحریک کے حوالے سے گفتگو ہوئی، قوم نے ثابت کیا کہ یہ غلامی نہیں بلکہ آزادی چاہتی ہے، اور جس طرح ہم پر گولیاں چلائی گئی لیکن اس کے باوجود قوم ڈٹی ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کو 14 مہینوں سے نظر بند رکھا ہوا ہے، پچھلے 4 ہفتوں سے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ کسی سیاسی لیڈر کی بیوی پر ایسے ظلم کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم نظام سے مایوس ہو کر اب تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ڈنڈے کے زور پر غلام نہیں بنیں گے بلکہ ڈنڈے کے جواب میں ڈنڈا اٹھائیں گے، اور گولی کے جواب میں آپ کو گولی سے جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ نظام کے وہ فرعون جو ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم زور بازو سے اس نظام کو شکست دیں گے جو ہمیں تحفظ نہیں بلکہ ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے۔
مذاکرات کی دعوت دے کر اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے موقع دیا اصلاح کا، لیکن اگر کوئی اصلاح نہیں کر رہا تو پھر ہم قربانیاں دیں گے، اور اپنی قوم کی آزادی کے لیے عمران خان کے نظریے پہ چلتے ہوئے قوم کی جنگ ہم لڑیں گے۔ پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی، اور ایک سخت پیغام علی امین گنڈا پور کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی ہوئی جی بہت ہی بری ہے ان کے ساتھ، اور عمران خان کی طرف سے جو تحفظات تھے یہ ان تک پہنچائے بھی گئے، اور پھر خان صاحب نے خود بھی تحفظات کا ذکر کیا کہ گڈ گورننس یہ آپ کا پرائم فوکس جو ہے اس پورے ماحول کے اندر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ سلمان صفدر صاحب نے خان صاحب کی کیسز اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن کی، خان صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی یاد آئی، ان ججز کا آپ کنڈکٹ دیکھیں، ان ججز کو میں نے بتایا کہ ہمیں یہ سماعت ایسے ہی نہیں ملی، ہمیں طویل جدوجہد اور منت مرادیں کرنی پڑی، تب جا کر ہمیں یہ سماعت جو ہے وہ دی گئی۔ 45 منٹ کی سبمیشنز ہیں، اور 11 جون کو نہ صرف ہم اس فیصلے کو معطل کروائیں گے بلکہ سزائیں بھی عمران خان کی جو ہے وہ ختم کروائیں گے۔ میں آپ کو کوئکلی یہ بتا دوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کیونکہ پنجاب میں بہت ایکٹیو ہیں اور سمرال کے الیکشن میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی، تو اب انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے، یعنی سیاسی طور پر سائڈ پہ کرنے کے لیے، سائڈ لائن پر کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے اب ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے جی، اور یہ دہشت گردی کی عدالت ہے، جج ہیں جی منظر علی گل، انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں جناح ہاؤس پر حملے کے مقدمے کی سماعت کی اور وہ پیش نہیں ہوئی، تو اس کے بعد ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ اعتزاز احسن صاحب کا ایک انٹرویو ہے جی، اور اس انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی مخالفت کے حوالے سے بات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مخالفت کی بنیادی وجہ مقبولیت ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس پر تمام کیسز جھوٹے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے۔ انکشاف کیا جی؟ ایک وکیل اور ان کا عمران خان کے لیے اوبویسلی ایک سافٹ کارنر ہے، ہمیشہ سے وہ خان صاحب کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر تو شاید اب انہیں بلایا نہیں جاتا، کہ اس کی ایک بنیادی وجہ کیونکہ عمران خان کی یہ بات کرتے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کاشف عباسی صاحب اعتزاز احسن صاحب کو کسی بھی آئینی جو فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان کا جب بھی آیا، انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کو اپنے پروگرام میں لیا، اس کے اوپر ان کی رائے جاننے کی کوشش کی۔ تو اب کیونکہ کامران کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ نہیں ہیں، پروگرام نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ بھی آف ایئر ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو آف ایئر کر دیا گیا۔ اب اعتزاز احسن صاحب خان صاحب کی بات کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، کرتے رہنا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں اور ہم بھی اسی طرح کرتے رہیں گے، لیکن ایک چیز ہے کہ آپ ایک وکیل ہیں، آپ عمران خان کے کیسز کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا وجہ ہے کہ دفاع کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا عمران خان کے بارے میں یہ کہنا کہ کیسز جھوٹے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں؟ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کے اندر ایک ضرورت بھی ہے ایسے لوگوں کی جو عمران خان کی کیسز کا دفاع کر سکیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے چوئی صاحب آپ کو جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا، آپ نے اپنی اننگز جو ہے وہ کھیلی ہے، لیکن آپ کا تجربہ، آپ کا روسٹم پر کھڑے ہو کر دلائل دینا اور آپ کی قابلیت، میرا خیال ہے کہ یہ باتیں صرف کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ واقعی عمران خان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک آپ کو میدان میں آ کر عمران خان کے کیسز کا دفاع کرنا چاہیے، بلکہ تحریک چلائیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو آرگنائز کریں، ملک کے وکلا کو آرگنائز کریں، کیونکہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا عدالتی محاذ اتنا بری طرح یہ انہوں نے نہ صرف اسے ایکٹیو کیا، پہلے کریٹ کیا پھر ایکٹیو کیا، اب وہاں پر اس محاذ پر اس بری طرح ان کو مار پڑ رہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ عمران خان کے کیسز نہیں لگتے، عمران خان کے کیسز اگر لگ جائیں تو ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، تاریخ پر تاریخ ملتی ہے۔ انہوں نے پہلے ججز کو کنٹرول کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ججز لے کر آئے۔ تو آپ کو آگے بڑھ کر اس تحریک کو چلانا چاہیے۔ عمران خان، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے کہا جی کہ یہ میری جماعت ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، لیکن سر بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت جس نے کمپرومائزز کی ہیں۔ اب بلاول کے لیے کمپرومائز ہو رہا ہے، وہ دنیا میں پھر رہا ہے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے، اس کی ایک لانچنگ ہے، اور مریم کے مقابلے میں اگر یہی کام مریم کو کرنا پڑتا تو شاید یہ 4 انگریزی کے لفظ بھی نہیں بول سکتے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے دنیا سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ صرف انگریزی بولنا کافی نہیں ہوتا، لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد بھی ہو۔ جب یہ دنیا میں مختلف جگہوں پر جا کر مل رہے ہوں گے تو ان کے پاکستان کی حکومت کے حوالے سے ان کو بریف کیا جاتا ہوگا نا کہ ہاں جی یہ اتحادی ہیں،
اور انہیں بھی فارم 47 کی سیٹیں جو دی گئی، انہوں نے کمپرومائز کیا. پاکستان کے اندر آئینی جتنے بھی عہدے ہیں ان کے پاس ہیں، اور یہ پاکستان کی حکومت پر تنقید بھی کرتے ہیں اور اسی حکومت کا حصہ ہیں. تو لوگ کہیں گے اچھا یہ کیسی حکومت ہے اور کیسا اتحاد ہے. تو یہ اپرچونسٹس ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور بلاول زرداری ہو یا آصف علی زرداری، انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، آج بھی کر رہے ہیں. تو آپ کا اس پارٹی سے منسلک رہنا ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ایفیلیشن ہے. آپ نے ہمیشہ یہ کہا. اعتزاز احسن صاحب کی کئی مرتبہ تحریک کے دوران گرفتاری ہوئی، اور ایک گرفتاری تو جی میرے سامنے ہوئی، بلکہ مجھے بھی گرفتار کرنے لگے تھے، اور یہ مشرف صاحب کے دور کی بات ہے. تو آپ ایک تحریک چلائیں، پاکستان تحریک انصاف کہ جو وکلا کا فرنٹ ہے اسے آپ کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے. صرف 4-5 تقریریں کرنا، انٹرویوز کرنا اچھی بات ہے، 2-3 پیپرز بھی آپ دے دیتے ہیں، لوگ اس کو کیری کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میدان عمل میں آ کر ثابت کرنا چاہیے کہ عمران خان کے اوپر تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے بنائے گئے. ایک تو جی عدالتی محاذ آپ دیکھیں کہ انہوں نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو اسلام آباد بار ہے وہاں سے سپورٹ حاصل کر رہے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں. تو اعتزاز احسن صاحب کا ایک بڑا زبردست کردار ہے، اگر وہ چاہیں تو یقیناً یہ جیت ہوگی پاکستان کی عوام کی اور جمہوریت کی. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں، اور خبر کا تعلق ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. اور انہوں نے جی ایک انٹرویو دیا، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتا. ووٹ خرید کر حکومت بنوائی گئی، کیا تم نے اللہ کے حضور اس ظلم کا جواب نہیں دینا؟ چند ٹکوں کی خاطر تم نے 24 کروڑ عوام کو بے بس کر رکھا ہے اور قوم کو اذیت میں مبتلا کر دیا. آج طارق جمیل صاحب، پاکستان تحریک انصاف آبویسلی اس کے اوپر بات کر رہی ہے، اور لوگ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، چونکہ طارق جمیل صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور طارق جمیل صاحب کو کیونکہ عمران خان کی محبت میں انہوں نے ایک پیغام دیا، اور ان کا بیان یقیناً ان کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی گئی ہے، اور نون لیگ اور باقی دیگر جماعتیں جو ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر کا تعلق ہے امریکہ سے. ایک انتہائی اہم قانون سازی، اور جو رپورٹ ہوئی ہے کہ امریکہ میں ویزا بین اور پابندیوں کی سفارش کی گئی ایسے لوگ جو الیکشن چرانے میں شامل تھے، جنہوں نے نظام کو مضبوط کیا، جنہوں نے جعلی الیکشن کروائے اور جو پی ٹی آئی کو کرش کر رہے ہیں، ان کے خلاف سفارش کی گئی ہے. کانگریس کے 59 ممبرز کے دستخط ہیں. صدر ٹرمپ کو یہ خط لکھا گیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. خواجہ آصف صاحب، انہوں نے جی شملہ معاہدہ منسوخی کے حوالے سے ایک بیان دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شملہ معاہدہ 2 ممالک کے درمیان ہے، اس میں ورلڈ بینک یا کوئی تیسرا فریق نہیں ہے. شملہ معاہدہ نہ ہونے سے کنٹرول لائن سیز فائر لائن ہو جائے گی. سیز فائر لائن اس کا اصل سٹیٹس تھا جو بحال ہو جائے گا. شملہ معاہدے کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی. کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن بن چکی ہے. جنگ کے بعد جو ہوا تو شملہ معاہدے کی وقت کچھ نہیں رہی. ہم 1948 کی پوزیشن پر واپس جا رہے ہیں. جب یہ سیز فائر لائن کا معاملہ تھا، کشیدگی پر ہم نے واضح کیا تھا کہ اگر یہی رہا سلسلہ تو معاہدوں کی قدر و قیمت نہیں رہے گی. اور وزارت خارجہ نے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ ان کے مطابق شملہ معاہدہ تاحال منسوخ نہیں کیا گیا. ابھی تک تحریری طور پر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. خواجہ صاحب نے اس سے پہلے بھی کچھ ایسے بیانات دیے سوشل میڈیا پر. انہوں نے کہا تھا جا کر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے یہ جو طیارے ہیں وہ گرائے، چونکہ بار بار ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے. تو جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس تھے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے، آپ کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا جی جا کر گوگل کر لیں، آپ مجھ سے مت پوچھیں. بینگ دا ڈیفینس منسٹر آف پاکستان، ہاؤ کین یو سے دس؟ تو آپ کو اپنے بیانات کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے. اور ویورز، میں نے بلاول زرداری کے حوالے سے آپ کو پہلے خبر دے دی. یہ دنیا کی یاترا کر رہے ہیں، اور انہوں نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بلوچستان میں مداخلت کرتا ہے، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر دہشت گردی کے بعد ہم بھارت سے جنگ کریں؟ ہم امن چاہتے ہیں جو پاکستان اور بھارت دونوں کے حق میں ہے. بھارت کا پاکستان کا پانی روکنا جنگی اقدام ہوگا. چھوٹا بڑا کوئی بھی ملک ہو پانی اور اپنی بقا کے لیے لڑے گا. اگلی بار پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا وقت نہیں ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بھی بیان دیا، اور بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان کی ISI اور را کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور کسی بھی مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. خیر، بلاول زرداری کو جو فیڈ کیا جاتا ہے یہ اس کا ویژن نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ویژن ہے جو بلاول زرداری کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس نے یہ تمام باتیں کہی ہیں. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن کمپین کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے ایلن مسک کے حوالے سے بہت ساری
ख़बरें देखी होंगी जिसमें उनका प्लेटफॉर्म मौजूद था, वो किस तरह से एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि एलन मस्क अब इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं जी, और एलन मस्क ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को नाशुक्री करार दिया है। अब ये एलन मस्क और उनके दरमियान यानी डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि एलन मस्क की तनकीद से बहुत हैरान और मायूस हुआ। एलन मस्क ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को नाशुक्री करार दिया, कहा कि मेरे बगैर सदर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। एलन मस्क ने सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए तकरीबन $30 करोड़ की फंडिंग भी की थी, लेकिन अब वो मायूसी का इजहार करते हुए आपको दिखाई देंगे। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के मुजवज़ा अखराजात के बिल को घिनौनी हरकत के तौर पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस बिल के लिए वोट दिया। आपको मालूम है कि आपने गलत इक़दाम उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी अखराजात में कमी के इदारे की अहम जिम्मेदारियाँ दी थी, ताहम चंद रोज़ पहले उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया से अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। अब जब दोस्ती और जिस लेवल पर आप खेल रहे थे तो उसका जो सेटबैक है या फॉल आउट है वो भी बड़ा ही होता है। और एलन मस्क जिनके बारे में कहा जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ओ ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय, आपने सुना होगा, ही इज़ एक्सीलेंट, इस तरह से वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं और तारीफ़ कर रहे हैं। तो सर अब क्या हुआ? तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता है, और कोई भी चीज़ जो है इसे एक्सपेक्ट जो है वो की जा सकती है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।